या अली मदद। तो हमारा जो सब्जेक्ट है आज का वो इस्लाम दीन फितरत, यानी कि इस्लाम एक ऐसा डायनामिक मज़हब है जो फितरत के मुताबिक चलता है। उसके अंदर हमारा तरीका जो है जिसको हम इस्माइलिज़म कहते हैं, वो एक ऐसा फितरी तरीका है विद इन इस्लाम कि जो बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से खुदावंद ताला ने हमको इस पर चलने की हिदायत की थी। कुरान के अंदर ये एक आयत है जो इसका नंबर है 30, सूरा नंबर 30 और आयत नंबर भी 30 है। उसको आया फितरत कहते हैं। अभी हम इसको आयत को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से खुदावंद ताला ने इस आयत को हमारे लिए दीन को फॉलो करने के लिए रखी है और उसको आया फितरत का नाम दिया गया है। फितरत, हम फितरत किसको कहते हैं? यानी कि वो चीज़ जो हमारी फितरत में हो, हमारी आदत में हो। तो खुदावंद ताला फरमाते हैं कि मैंने अपने दीन को इंसान की फितरत पे बनाया है। मैंने अपने दीन को इंसान की फितरत बनाया है। जिस तरह से इंसान की आदत है, जिस तरह से इंसान चलता है, इसी तरह से दीन भी चलता है। और उसके अंदर यानी कि दीन इस्लाम के अंदर जो बेहतरीन तरीका जो खुदावंद ताला की मंशा के मुताबिक फितरत पर चल रहा है आज तक, वो सिर्फ एक ही है और वो इस्माइली है। क्योंकि हमने एग्जैक्टली मज़हब को और अपने तरीके को इसी तरह से चलाया जिस तरह से खुदावंद ताला ने फरमाया था कि मेरे मज़हब को आप अपनी फितरत के मुताबिक चलना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसान की फितरत क्या है, इंसान किस तरह से चलता है। तो आप देखें कि इंसान पैदा होता है, बच्चा होता है, फिर लड़कपन आता है, बचपना होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। यानी कि 4 स्टेप से इंसान गुजरता है। पैदा हुआ, इसके बाद बचपन आया, लड़कपन, फिर जवानी और फिर बुढ़ापा। अगर कोई आदमी कहे कि चूँकि मुझे बिरयानी बहुत अच्छी लगती है तो मैं अपने बोर्न बच्चे को भी बिरयानी खिलाऊं, तो आप समझ गए कि उस बच्चे का क्या हालत होगी कि जो अभी दूध पीना भी नहीं सिखाया पूरा, उसको आप बिरयानी खिलाएंगे तो क्या होगा उसको। अब उसको दूसरी तरफ से लें, अगर कोई आदमी जो जवान हो गया है, जिस तरह से यहाँ पर अल्ताफ़ है, अगर उसके माँ बाप कहें कि नहीं, चूँकि जब ये पैदा हुआ था तो मैं इसको बॉटल पिलाती थी, आज भी मैं इसको बॉटल पिलाऊं, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा तमाशा होगा। ये फितरत के खिलाफ होगा। यानी कि जिस मकाम पर हम खड़े हुए हैं उस मकाम के हिसाब से हमको चीज़ें करनी होती है। यानी कि अगर हम बेबी है, हमको दूध पीना होता है, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बेबी फूड, फिर आस्ते आस्ते माँ नरम करके हमको खिचड़ी खिलाती है, फिर आस्ते आस्ते बड़े होते हैं तो हमको दूसरी खाने की चीज़ें, फिर हम स्कूल जाने लगते हैं तो हमको सैंडविचेस वगैरह करते 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 हम जवान हो जाते हैं, हम शादी कर लेते हैं। फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी ग़िज़ा दोबारा से चेंज हो जाती है। यानी कि हर एज के अंदर ग़िज़ा बदलती है हमारी ज़रूरत के मुताबिक। अब आए हम खुदा के इस दुनिया को देखें या हम दिन और रात को देखें, तो आपको पता है कि दिन रात के जो 24 घंटे हैं उसको भी 4 के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं सुबह, दोपहर, शाम और रात। अगर हम दिन को देखें तो दिन के 2 हिस्से हैं, सुबह और दोपहर। रात को देखें तो उसके 2 हिस्से हैं, वो है शाम और रात। ठीक है, ये 4 हिस्सों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। अब आए हम मज़हब के अंदर। मज़हब को भी 4 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। वो क्या है? शरीयत, तरीक़त,
حقیقت اور معرفت. اگر کوئی کہے کہ میں شریعت کے زمانے میں حقیقت کی بات کروں، جس کی مثال نصیر ہے، جس کی مثال منصور ہے، تو آپ نے دیکھا کہ جب نصیر نے کہا علی اللہ تو مولا علی نے از خود اس کو قتل کر دیا. کیوں؟ کہ شریعت کے زمانے میں جب وہ بیبی تھا تو بیبی کو بریانی نہیں کھانی ہے. شریعت کے زمانے میں خدا الگ، پیغمبر الگ، امام الگ اور مومن الگ، یہ چاروں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. طریقت کے اندر جب آتے ہیں تو وہاں پر کیا سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ایک ہونا ہے، یعنی کہ علیحدہ علیحدہ میں سے ساتھ میں ہونا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ فنا فی مرشد، یعنی کہ امام پہلے، فنا فی رسول پیغمبر، اور پھر فنا فی اللہ ہو جائیں. اور یہ 4 اسٹیپ ہے ایک ہونے کے. آپ نیچے کھڑے رہ کے نہیں کہہ سکتے ہیں فنا فی اللہ، نیچے کھڑے رہ کے نہیں کہہ سکتے ہیں فنا فی رسول. صرف آپ فنا فی مرشد ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہی اس کی سیڑھیاں ہیں. مومن سے امام کے اندر، میں شریعت کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، امام سے پیغمبر کے اندر، یعنی کہ اس زمانے کے ناطق کے اندر، اور اس کے بعد فنا فی خدا. یہ 4 اسٹیپس کے اندر وہ چلتے ہیں. پھر طریقت کے اندر جب یہ سیکھ لیتے ہیں وہ، تو پھر جب حقیقت کے زمانے میں آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کے اندر امام اور پیغمبر کا نور ایک ہی ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اب پیغمبر کا زمانہ نہیں ہے، امامت کا زمانہ ہے. حقیقت کے زمانے میں امامت کا زمانہ ہوتا ہے، پیغمبر نہیں ہوتے ہیں، رسول نہیں ہوتے ہیں، ناطق نہیں ہوتے ہیں. لیکن جب طریقت کے اندر آتے ہیں تو ہو سکتا ہے پھر وہاں پر دوسرے درجات بن گئے ہو، کیونکہ سیڑھی ہمیشہ رہتی ہے. کون سی سیڑھی بن جاتی ہے حقیقت کے اندر؟ امام، پھر پیر، پھر دائی، اور پھر نیچے مومن. تو مومن کو چاہیے کہ وہ دائی سے علم لے، دائی پیر سے علم لیتا ہے، پیر امام سے علم لیتا ہے. اب یہی طریقہ رہے گا. اگر مومن کو ترقی کرنی ہے تو وہ دائی کے اندر فنا ہو جائے، یعنی کہ دائی کے علم کو حاصل کر لے، دائی جیسا بن جائے. دائی کو فنا ہونا ہے تو وہ حجت میں، یعنی کہ پیر کے اندر فنا ہو جائے، یعنی کہ اس سے علم لے، اس کے جیسا بن جائے. حجت جو ہے، یعنی کہ پیر جو ہے، حجت اور پیر ایک ہی ہے، الگ الگ لینگویج جس کے اندر. وہ امام میں فنا ہو جائے، یعنی کہ وہ امام سے علم حاصل کرے، امام جیسا بن جائے. تو وہ ایک دوسرے کے اندر فنا ہوتے ہوتے آخر میں امام جیسا بن جاتا ہے. یہ حقیقت کے اندر ہے. لیکن جب وہ معرفت کے اندر آتے ہیں تو معرفت میں اس کو ایک اور بات پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو دائی، حجت اور امام کے اندر جا کے فنا کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اور امام کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، وہ دونوں ایک جیسے ہو گئے. ابھی اس کی ایک مثال سنیں کہ حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ ہماری روحیں اس سے فدا ہو، انہوں نے اپنے ایک دیدار کے اندر، ایک محفل کے اندر کچھ مومنوں کو کھڑا کر کے کہا کہ آپ میں سے کس نے نور دیکھا ہے. اور پھر جب کچھ لوگ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے رحیم بصریہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا خداوند میں نہیں بول سکتا ہوں میری زبان سے. آپ نے کہا میرا حکم ہے آپ بتائیں آپ کیا دیکھتے ہیں عبادت میں. کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ ہوں. یعنی کہ وہ فنا فی امام ہو چکا تھا، اور وہ اپنے آپ کو کہاں پاتا تھا؟ وہ دیکھتا تھا کہ وہ خود امام ہے، لیکن وہ امامت کا دعویٰ نہیں کر رہا تھا، یعنی انا الحق نہیں کہتا تھا. جس طرح منصور نے کہا انا الحق، وہ یہ نہیں کہتا تھا، وہ عاجزی سے کہتا تھا کہ یا مولا
میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ میں ایک ہو گیا ہوں. اب اس کی مثال دنیا کی مثال سے سمجھتے ہیں ہم. اگر ہم کہیں کہ میں جبین آپ کون سی فیملی سے ہے، تو جو بھی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی فیملی کا لاسٹ نیم ہوگا وہ بتائیں گی. کیوں؟ کہ وہ فیملی میں ایک ہو چکی ہے. نام کے لحاظ سے دونوں علیحدہ ہے. یعنی میں جبین کلیم نہیں کرتی ہے کہ میں ہسبینڈ ہوں یا میں بیٹی ہوں. وہ کیا کہتی ہے؟ میں اس فیملی میں ہوں. اسی طرح سے جب کوئی امام کے اندر فنا ہو جاتا ہے تو وہ کلیم نہیں کرتا ہے کہ میں امام ہوں. جو پیر میں فنا ہو جاتا ہے وہ کلیم نہیں کرتا میں پیر ہوں. یا دائی کے اندر فنا ہو جاتا ہے تو کہتا نہیں میں دائی ہوں. لیکن وہ باطین کے اندر اپنے آپ کو اس مقام پر پاتا ہے اور دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ کون سے مقام پر کھڑا ہوا ہے. تو جب شریعت کے اندر انہوں نے کہا علی اللہ، یعنی کہ امام کو کہا علی اللہ، اس نے خود نہیں کہا میں تھا، لیکن چونکہ شریعت کا زمانہ تھا تو اس کو قتل کیا. جب منصور نے کہا ان الحق، تو چونکہ وہ شریعت کا زمانہ تھا تو اس کو پھانسی پہ چڑھایا گیا. کیونکہ اس زمانے میں خدا علیحدہ، بہت بلند، ہماری پہنچ سے بہت دور، ناطق بہت بلند، بہت اوپر، ہماری پہنچ سے بہت دور، امام یعنی کہ اس زمانے کے اساس مولا علی بہت اوپر، ہماری پہنچ سے بہت دور، اور ہم بیچارے مومن نیچے. یعنی کہ اس کی جو مثال تھی وہ بارش کی طرح تھی کہ بادل سے جب پانی نکل جاتا ہے تو بادل اوپر اور بارش زمین پر، وہ علیحدہ علیحدہ. لیکن طریقت، حقیقت اور معرفت میں جب پہنچتے ہیں تو اس کی مثال سورج اور سورج کی شعاؤں کی ہوتی ہے. سورج کی شعائیں اس سے کبھی الگ نہیں ہوتی ہے. وہ بادل اور بارش کی طرح علیحدہ علیحدہ نہیں ہو جاتے ہیں. سورج کی شعائیں زمین پر تو آتی ہے لیکن سورج سے کبھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوتی ہے، کبھی علیحدہ نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے ہم، یعنی کہ ہماری روح خداوند تعالیٰ سے آئی ہوئی ہے لیکن اس سے ڈسکنیکٹ نہیں ہے، اس سے علیحدہ نہیں ہوئی ہے. ہم اپنے آپ کو زمین پہ پاتے ہیں شعاؤں کی طرح، لیکن جب رات ہوگی، شام ہوگی اور سورج غروب ہونے لگے گا تو کیا ہوتا ہے؟ ساری شعائیں اس کے اندر دوبارہ سے سمٹ جاتی ہے. ہماری جب شام ہوگی، یعنی کہ جب ہم اس دنیا سے گزر جائیں گے تو ہم جس مقام سے آئے ہیں اسی طرف لوٹ جائیں گے. تو کہاں سے آئے ہیں؟ خدا کی طرف سے آئے ہیں اور خدا میں لوٹ جائیں گے. یعنی کہ سورج کے اندر سے آئے ہیں اور سورج کے اندر دوبارہ لوٹ جائیں گے. یہ سورج اس کی شعاؤں کی مثال ہے. بادل اور بارش کی مثال کس زمانے میں تھی؟ شریعت کے زمانے میں تھی. اب آئیں دوبارہ سے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے. اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ آیت کو پڑھیں تاکہ دیکھیں کیا ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ 30 کی 30 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پس یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر علی اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. علی اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی. یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے جو اس کا پہلی لائن ہے اس کو دیکھیں کہ آپ سب جو ہے اپنا رخ جو ہے، اپنی توجہ جو ہے دین کی سمت کر لیں. کون سا دین؟ تو کہا گیا کہ جو خداوند تعالیٰ نے اس فطرت پہ رکھا ہے جو انسان کی فطرت پر ہے. یعنی کہ انسانوں کی جو عادت ہے اسی پر اس نے اپنے دین کو کھڑا کیا ہے. یہاں پر جو ورڈ ہے کہ قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ. تو جب آپ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، یعنی کہ آپ مضبوطی سے اچھی طرح سے سمجھ لیں اس کو کہ آپ کا دین جو ہے وہ خدا نے فطرت کے اوپر رکھا ہوا ہے. پھر آگے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بنایا ہے دین،
یہی سیدھا دین ہے، سیدھا راستہ ہے، اور یہ بدلتا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ایک ہی راستے پہ چلتا ہے، یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر چلتا رہتا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ بس شریعت ہے تو بس آگے کچھ بھی نہیں ہے، طریقت ہے تو پھر آگے کچھ نہیں ہے، حقیقت ہے تو پھر آگے کچھ نہیں ہے، اور معرفت ہے تو وہی فائنل اور اس کے پیچھے کچھ نہیں تھا۔ یہ ہمیشہ خدا کی فطرت پہ ہے کہ بچپنا پہلے ہوگا، پھر جوانی ہوگی، پھر بڑھاپا ہوگا، اور پھر موت ہوگی۔ یہی طریقہ ہے، الٹا نہیں چلتا ہے، وہ یہی طریقے سے چلتا ہے جو انسان کی فطرت ہے، اور اسی فطرت پر خدا نے ہم کو بھی بنایا اور اپنے دین کو بھی بنایا۔ اب اس سبجیکٹ سے ہم کو کیا فائدہ ہے، ہم کیا سیکھنا چاہتے ہیں، کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟ تو ہم یہاں یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، غور کریں کہ کیا آج ہم شریعت پہ کھڑے ہوئے ہیں، طریقت پہ کھڑے ہوئے ہیں، حقیقت پہ کھڑے ہوئے ہیں، یا اس سے آگے جا رہے ہیں؟ امام سلطان محمد شاہ نے یہ فرمایا کہ ہمارا دین حقیقی دین ہے، حقیقی مذہب ہے ہمارا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ہم حقیقت تک پہنچ چکے ہیں، لیکن کیا ہماری حرکت، ہماری ایکشن ہمارے کول سے ملتی جلتی ہے کہ نہیں ہے؟ کول میں ہم کہتے ہیں ہمارا دین حقیقت کا ہے، ہماری ایکشن کہتی ہے کہ ہم شریعت پہ چل رہے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں، ہم شریعت پہ نہیں چل رہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے نہیں رکھ رہے ہیں، ہم حج نہیں کر رہے ہیں، ہم جہاد پہ نہیں جا رہے ہیں۔ لیکن شریعت کس کو کہتا ہے؟ کہ وہ چیزیں جو آپ پر فرض کی گئی ہے، جب آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ شریعت کو فالو کرتے ہیں۔ جب ہم نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، تو وہ شریعت محمدی تھی۔ آج ہمارے پاس شریعت ہے جو امام نے ہم کو دی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ہم شریعت پہ چل رہے ہیں۔ شریعت کے اندر آج ہمارے پاس دو چیزیں فرض کی گئی تھی اور ایک چیز کا اضافہ ہوا تھا۔ وہ کیا ہے آپ جانتے ہیں، 3 ٹائم دعا اور 10 سون۔ یہ ہمارے مذہب کا پلر ہے، یہ ہمارے مذہب کی شریعت ہے۔ اس کے اندر کون سی چیز ایڈ کی گئی ہے؟ آپ کو پتا ہے ہمارے طریقے کے اندر اس کے علاوہ ایک ہی چیز ہے جو فرض ہے، اور وہ ہے چاند رات کی مجلس۔ باقی کوئی بھی چیز فرض نہیں ہے، یعنی کہ یہ 3 شریعت کے اندر آ گیا، کیونکہ یہ آپ پر فرض کیا گیا ہے۔ جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ شریعت نبوی کے اندر 5 ٹائم کی نماز، 30 دن کے روزے، جہاد، زکوٰۃ اور آخر میں حج، ہمارے اماموں نے ہماری شریعت کو آسان کر دیا اور ہم سے باری بوجھ اٹھا لیا، اور ہم کو کیا دیا؟ 3 ٹائم کی دعا، 10 سون، اور پھر ابھی سلطان محمد شاہ کے زمانے میں ایک اور چیز ایڈ ہو گئی، اور وہ تھی چاند رات کی مجلس۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جس کے اندر بیت الخیال کی عبادت، نومی کی مجلس، لائف کی مجلس، فدائی کی مجلس، جتنی بھی باقی بڑی بڑی جتنی بھی مجالس ہے، وہ ساری نوافل کے اندر، یا آپ کی مرضی پر ہے کہ کیا آپ ایڈیشنلی کچھ امام کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اپنے روح کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کو کیسے پتہ چلے کہ یہ بات میں نے جو کہی کہ چاند رات کی مجلس جو ہے وہ فرض میں ہے اور باقی ساری نوافل میں ہے، یعنی کہ باقی ساری ایکسٹرا آرڈنری ہے، کیسے پتہ چلے کہ اس مجلس اور ان باقی مجلس میں کچھ فرق ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے؟ ایک چیز ہے، آپ توجہ کریں، بیت الخیال، نومی، لائف، اوپر جتنی بھی مجلس ہے، اس میں ایک چیز ہوتی ہے جو چاند رات کی مجلس میں نہیں ہوتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ سب کے اندر عبادت شامل ہے۔ بیت الخیال سے لے کر ساری مجالس کے اندر عبادت شامل ہے، یعنی کہ یہ آپ کی وہ نوافل تھی جہاں پر ہم نے کہا کہ یا مولا، میں اسم اعظم کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے ایکسٹرا آرڈنری اپنا وقت دے کر آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔
تو پھر آپ نے بیت الخان میں لکھایا نام، نومی میں لکھایا، کرتے کرتے کرتے، اور سارے کے اندر ایک چیز جو فرض ہو جاتی ہے ان مجالس میں نام لکھانے کے بعد، اس سے پہلے نہیں، جب آپ نے والنٹیئر کیا اپنے آپ کو، وہ کیا چیز ہے؟ عبادت. چاند رات کے اندر، چاند رات کی مجلس کے اندر عبادت نہیں ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ہماری فرض کے اندر شامل ہے، یعنی کہ ہماری شریعت کے اندر شامل ہے، وہ باقی مجالس نہیں ہے شریعت کے اندر شامل، وہ نوافل کے طور پر ایکسٹرا آرڈنری خدمت کے طور پہ رکھی گئی ہے. اگر آپ کو امام کی طرف آنا ہے اور آپ عبادت بندگی اس میں اعظم کے ذریعے امام کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ان مجالس کے اندر نام لکھوائیں، خالی نام نہ لکھوائیں، قول کے ساتھ عمل بھی ہو، یعنی کہ عبادت فرض ہو جاتی ہے اس کے بعد، اور عبادت کر کے امام کے تک پہنچ جائیں. اوکے، اب بس آئے ہم. تو شریعت جو ہے، جو فرض ہے وہ قرض ہے، یعنی کہ اگر آپ اپنا قرض نہیں چکاتے ہیں تو آپ نے کیا کیا کہ کسی سے قرض لیا، اس کو چکایا نہیں، اب بیمان ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ قرض کے اندر آتی ہے، جس کا مطلب فرض ہے وہ قرض ہے، وہ تو چکانا ہی ہے، اس میں کوئی نوائی نہیں ہے، آپ کوئی احسان نہیں کر رہے، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. ہاں، جب آپ اس سے اوپر کی کوئی چیز کرتے ہیں، اب آپ جو ہے اپنی روح کے لیے ایکسٹرا آرڈنری، تو ایک حدیث ہے کہ نوافل کے ذریعے سے آپ خداوند تعالیٰ کے قریب آ سکتے ہیں. حدیث کچھ اس طرح سے، کوئی نہیں آ سکتا ہے خداوند تعالیٰ کے نزدیک مگر نوافل کے ذریعے سے. کوئی نہیں آ سکتا ہے خداوند تعالیٰ کے نزدیک مگر نوافل کے ذریعے سے. یعنی کہ اگر آپ صرف شریعت اور شریعت کرتے ہیں تو آپ امام تک نہیں پہنچ سکتے. آج ہم کو گیج کرنا ہوگا اپنے آپ کو، نفس یاد رکھ کے پوچھنا ہوگا کہ کیا میں شریعت پہ کھڑا ہوا ہوں، یا میں تو سیکھ تو لیا ہوں طریقت کو، کیا میں طریقت پہ کھڑا ہوا ہوں، یعنی جس کو ہم صوفیزم کہتے ہیں، یعنی کہ لرننگ پورشن پہ ہوں ابھی تک صرف سیکھ رہا ہوں، یا میں حقیقت پر آیا ہوا ہوں. اگر آپ حقیقت پہ آئے ہوئے ہیں تو آپ نے کون سا ایسا کام کیا جو حقیقی ہے کمپیئر ٹو طریقت اور شریعت کے؟ کیا آپ نے کچھ علیحدہ سے کوئی کام کیا، کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کیا، کوئی نوافل کا کام کیا؟ اگر آپ بھی 3 ٹائم دعا پڑھتے ہیں تو سبھی پوری جماعت 3 ٹائم دعا پڑھتی ہے. آپ دسن ڈالتے ہیں، پوری جماعت دسن ڈالتی ہے. اور اگر آپ چاند مجلس میں جاتے ہیں تو پوری جماعت جاتی ہے. آپ نے کون سا ایسا ایکسٹرا آرڈنری کام کیا؟ رائٹ؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ حقیقی طریقے پر کھڑے ہوئے ہیں امام کے فرمان کے مطابق؟ تو ہو سکتا ہے کہ امام نے ہم کو کہا کہ ہم حقیقت کے زمانے میں آ گئے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو نیچے رکھا ہوا ہے. یعنی کہ اب ہم جوان ہو کے یہ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی تک میرے کو دودھ ہی پینا ہے، یا ابھی تک جو ہے میں کھچڑی کھاؤں گا، کبھی بھی اس سے اوپر کا کوئی سالڈ فوڈ نہیں کھاؤں گا، یا ابھی تک میں جو ہے نا گھر کے اندر ماں کی گود میں ہی سوؤں گا. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اپنی زندگی کے اندر ایسا نہیں کرتے ہیں، تو پھر مذہب کے اندر اور طریقے کے اندر ہم ایسا کیسا کر سکتے ہیں؟ ہم کو آہستہ آہستہ سیڑھی بہ سیڑھی اوپر چڑھنا ہے تاکہ ہم امام سے قریب تر ہوتے چلے جائیں. اور ہم کو اس بات کو سوچنا ہے، لوجیکلی سوچنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے اوپر پھر عمل کرنا ہے کہ ہم شریعت سے اوپر آ چکے ہیں، ہم نے یہ طریقت سیکھ لی ہے، اب ہم حقیقت کے زمانے میں ہیں، اور ہم کو معرفت تک جانا ہے، یعنی کہ اس کی پہچان تک پہنچنا ہے، امام شناسی تک پہنچنا ہے. ہم کو جاننا ہے کہ امام کا نور کیا ہے، امام اس دنیا میں کیسا آتا ہے، امام کی سلسلہ نور امامت ہے کیسا چلتا ہے، امام ایک دوسرا امام کے اندر نور کس طرح ٹرانسفر کرتا ہے، ایک نیا امام کون سی شرائط کو بجاتے ہوئے نیا امام بن جاتا ہے، اور کیوں ایسا ہوا کہ کبھی بھی سلسلہ نور امامت کے اندر ایسا ہوا ہی نہیں ہزاروں سالوں سے
کہ کسی امام کے گھر میں نرینہ اولاد نہ ہو، یعنی کہ لڑکا نہ ہو۔ پھر ہم کو یہ سوال کرنا ہوگا کہ جب امام سلطان شاہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ آدم کہاں سے آیا، بلکہ اس سے بھی اوپر جائیں اور پیچھے جائیں، تو کیا ہم نے کبھی بیٹھ کر امام کے فرمان کے مطابق یہاں تک سوچا؟ یہ سب کا سب چیزیں جو ہے وہ ہمارے دین کے اندر، ہمارے دین کو سمجھنے کے اندر ہمیں مدد کرتی ہے، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ تو یہاں پر اس کو ہم روکتے ہیں۔ اب اگر کوئی سوال ہو تو آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں۔